اسٹار ایشیا نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج 16 رمضان المبارک ہے، آپ سب کو 16 رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہم سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں اور اب سیڑھیاں واپس اترنے کی باری ہے۔ کہتے ہیں کہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اترنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر میں بتاؤں تو میرے لیے تو چڑھنا بھی مشکل نہیں تھا۔ رمضان المبارک کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی اس میں کیا رحمتوں کا نزول ہے، کیا برکتوں کا نزول ہے، تو انسان بندہ چاہے کہ پورا سال ہی رمضان المبارک ہو۔ اور ناظرین، جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا تعارف میں آپ سے کراتی چلوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ملک ذیشان، چیئرمین UC 93۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ناظرین، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی کے حقوق، اسلام میں میاں بیوی کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد ان پر عائد کی جاتی ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو مفتی موجود ہیں، پروفیسر مفتی ریاض قادری صاحب، ان سے جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ وسیم عباس حیدری، میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ خاتم المرسلین اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے بنایا تجھے جملہ صاف سے، خود سجایا تجھے، دست قدرت نے بنایا تجھے جملہ صاف سے، خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں،
सा कोई नहीं है रसूले अमीन। तेरा सिक्का रमा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ। तेरा सिक्का रमा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ। क्या रब क्या अजम, सब है ज़ेरे मगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई ख़त्मुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूले अमीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने हमें सुनाई, माशाल्लाह से बहुत ही महसूल कुन थी। नाज़रीन, एक अहम पैगाम जो हम सब आपको दे रहे होते हैं और बारहा टीवी चैनल्स पे वही चीज़ वही बार बार कही जा रही होती है और वही पैगाम हम आपको देना चाहते हैं, स्टार एशिया की टीम आपको देना चाहती है कि खुदारा SOPs पर अमल दरामद कीजिए, मास्क पहनिए और समाजी फासले को बरकरार रखिए। चूँकि ईद का वक्त करीब है और लोग ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रहे हैं, तो खुदारा वहाँ पर भी SOPs को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए समाजी फासला बरकरार रखिए। और ईद, अगर इस बार आप ईद पे कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा कि आपने ईद पे कपड़े नहीं पहने, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे कपड़े होंगे पहनने के लिए। लेकिन अगर वबा फैल गई तो हम सब के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है। तो खुदारा कंट्रोल कीजिए, अगर आपको कोई काम नहीं है तो बाहर मत जाइए और SOPs पर अमल दरामद करिए ताकि ये जो वायरस है ये कंट्रोल हो जाए, क्योंकि एक बार वायरस खत्म हो गया तो फिर आज़ादी ही आज़ादी है। तो इस वजह से बारहा हम आपको कह रहे हैं कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए और मास्क लगाइए। और नाज़रीन, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मियाँ बीवी के हकूक़ के हवाले से है। और इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं कि क्या आखिर हकूक़ बीवी के हैं और क्या शोहर के हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को पढ़ना पसंद ही नहीं कर रहे होते। लेकिन हमारे साथ आज जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि वो HOD भी हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, और माशाल्लाह से आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मियाँ बीवी के जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं, मुफ्ती साहब ज़रा उन पे रोशनी डालिए सबसे पहले कि मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी के हकूक़ बेसिकली ये एक सब हेडिंग है हकूक़ुल इबाद। जी, हकूक़ुल इबाद की डेफिनेशन होती है कि बंदों के जो हकूक़ बंदों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जी, वो हकूक़ुल इबाद। अब मियाँ बीवी बेसिकली ये एक सोसाइटी के बेसिक यूनिट है। जी, अगर इनमें आपस में हारमोनी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो डेफिनेटली घर का माहौल अच्छा है। बेशक। इनके अपने जो पर्सनल मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा खुश उसलूबी के साथ तय पाते हैं। जी, क्योंकि अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो देखिए कि इस्लाम की आमद से पहले जी, जो हालात हमें नज़र आते हैं, तारीख़ को अगर हम देखें, तारीख़ के जो रोंकों को झांकें देखें अगर हम, तो ख़वातीन की इज़्ज़त और उनकी असमत उसका कोई कानून नहीं था। जी, और माइट इज़ राइट था। माइट इज़ राइट यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस, बेशक। ठीक है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद आपने ख़वातीन को फिर जो इज़्ज़त दी है, जी, यानी माँ को जो इज़्ज़त दी कि जन्नत जो है उनके कदमों नीचे रख दी। बेशक। बेटी है तो उसके लिए बाप को खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह ने जिसको बेटी अता की है तो ये जन्नत की एक टिकट है। टिकट है। ठीक है जी। इसी तरह से जो बहन है, ठीक है जी, जो भाई के लिए एक इज़्ज़त है। और फिर ये डिफाइन कर दी अल्लाह ताला ने जी बिल्कुल डिफ़ाइन किए
اور پھر چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت پاکیزہ دین ہے، تو بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے اس دین نے اپنے اس نظام کو چلانے کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے جو ایک نظام ہمیں دیا ہے، جس کا سٹارٹ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے شروع ہوا جی کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلا جوڑا ہے کہ جن کی شادی جو ہے وہ جنت میں ہوئی ہے، جی بے ٹھیک شک ہے، اور ان کی آپس کی ہارمونی ہے کہ وہ جنت میں خوش ہیں، اور پھر شیطان نے جو ہے وہ تھرڈ پارٹنر ہے جی کہ شیطان نے ان کے اس ازدواجی رشتے کو بریک کرنے کے لیے اس نے پوری کوشش کی، اور آخرکار وہ کامیاب ہو گیا کہ جب اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ مومن لوگ جو ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ کی قسم کو سنا تو بینگ اے مسلم یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم جنت میں کوئی اگر کھا رہا ہے اور وہ بھی جھوٹی، تو انہوں نے اس کو سچا مان لیا اور اس کی بات پر اعتبار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عارضی طور پر درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ تو خیر اسی طرح سے آج بھی یعنی وہ پہلا دن اور آج کا دن یہ شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آئلی نظام کو، ہماری فیملی کو ڈسٹرب کرے۔ جی مفتی ٹھیک ہے۔ صاحب کٹ کرنے کے لیے معذرت، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود جی ہے۔ ضرور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عائزہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی کیا کہنا چاہیں گی عائزہ؟ جی مجھے سوال کرنا ہے۔ جی جی کیجیے۔ میں نے پوچھا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور 2 سال ہو گئے میری شادی کو، تو کیا میں اپنے شوہر سے الگ رہنے کی مانگ سکتی ہوں؟ مطلب اسلام مجھے اجازت دیتا ہے الگ رہائش کا؟ الگ رہائش۔ جی مفتی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو شوہر جو ہے وہ اس کویشچن کا جواب ہی دے رہا ہوں کہ شوہر جو ہیں وہ پہلے ہی اگر اپنی وائف کو ایک اکوموڈیشن دے رہے ہیں، یہ کویشچن ڈیفینیٹلی اس سینیریو میں کہ یہ ایک جوائنٹ فیملی ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، اگر تو ظاہر ہے الگ رہ رہے ہوتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا جی تھا، جی تو یہ جوائنٹ فیملی کا ہمارے یہاں پہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے انہیں اکوموڈیشن دی ہوئی یعنی ایک کمرہ دیا ہوا ہے جہاں پر یہ اپنی آزادی سے بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، ان کا مطلب اٹھنا بیٹھنا مطلب یہ فری ہے اس میں، تو پھر ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور شریعت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ یہ پریشرائز کریں یا ان کو مطلب اپنے ہسبینڈ کو مجبور کریں کہ ان کے لیے جو ہے وہ الگ سے کوئی رہائش وغیرہ کا انتظام بہت کریں۔ ماشاءاللہ، بالکل بہت ماشاءاللہ، خوبصورتی سے آپ نے خوبصورتی جواب دیا ہے صاحب۔ آپ نے۔ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک ماہر قانون ظفر اقبال تارڑ صاحب موجود ہیں۔ سر، میاں بیوی جو ہیں ان کے حقوق کے بارے میں ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے، تو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے آپ ماہر قانون ہیں، آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے اس طرح کے کہ بیوی اور شوہر کے حقوق کے حوالے سے کہ حقوق پورے نہیں کر رہا، شوہر حقوق پورے نہیں کر رہا یا بیوی حقوق پورے نہیں کر رہی؟ جی بہت شکریہ جی۔ ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں اسٹار ایشیا کو، جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور میں اس کو روز سنتا ہوں اور بڑے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ابھی لائیو کال آئی ہے اسی طرح لوگ اپنے مسائل کا حل بھی یہاں سے لیتے ہیں۔ تو جو فیملی یا اہلی قانون ہے 1964 کا، اس کے تحت کورٹس میں مختلف طرح کے خواتین کے، مردوں کے معاملات ازواجی زندگی کے حوالے سے ہم آئے روز دیکھتے ہیں، اور ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے فیملی قانون کے تحت ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کو ان کے کورٹ سے رائٹس بھی ان کو لے کے دیتے ہیں۔ تو اس کے موسٹلی جو چیزیں اس میں آ رہی ہیں، جو خواتین ہیں، فیملی لاز جو وہ بہت زیادہ خواتین کو سپورٹ کر رہا ہے، جی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ اس میں جو ریشو ہے خلا کی وہ انکریز ہو رہی ہے، ڈکریز ہونے کے بجائے۔ اس کی وجوہات ایک تو یہ خوراک کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مزاج بھی چینج ہو رہا ہے، لوگ فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں، اس میں کوئی مطلب ایسی چیز ہے نہیں کہ جو آپ کے مزاج کو پرسکون رکھے۔ لوگ چھوٹی سی بات کو مطلب گھر کو تباہ کرنے کے پہ آ جاتے ہیں، اس کو چھوڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور یہی حال یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، میاں بیوی کی طرف دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت زیادہ کر رہی ہے یا مرد زیادہ کر رہا ہے۔ ہم نے موسٹلی دیکھا ہے کہ جب سول کیسز یا کورٹس میں کیس فائل ہوتے ہیں تو ان میں موسٹلی 50% جو ہے وہ فیملی کیسز دائر ہو رہے ہیں۔ سر، زیادہ کیسز کس کی طرف سے دائر کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ کی طرف سے یا پھر وائف کی طرف سے؟ زیادہ تر تو خواتین کی طرف سے دائر ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسمیں کیسز کی، اس میں خرچے کا کیس ہوتا ہے، اس میں سامان جہیز کا کیس ہوتا ہے،
اور اس میں جو اپنا اس کا ڈاوری آرٹیکلز ہیں اس کے معجل اور غیر معجل حق مہر ہے، اس کے مطلب اس کی 9 کائنٹس ہیں فیملی جو لاز ہیں، اس میں مختلف قسم کے کیسز دائر ہو سکتے ہیں، بالغین نابالغان کے کیس ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی اپنی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتے، اس میں وہ اتنا اثر ان پہ نہیں پڑتا جتنا ان کی آنے والی نسل پہ پڑتا ہے. سر آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کے پاس کیونکہ یو سی چیئرمین کے پاس اختیار ہوتا ہے صلح کا یا طلاق کے حوالے سے، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس کبھی اس طرح کے معاملات آئے ہوں، کبھی صلح بھی ہوئی ہے یا پھر معاملات آپ کو لگتا ہے کہ بہت کتنی بگاڑ صلح کی اب بات تک آپ آتی ہے؟ کروا چکے ہیں؟ سب سے پہلے میں اسٹار ایشیا کا مشہور جنہوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر ہونے کا، تو ہمارے پاس یہ اکثر بیشتر کیس آتے ہیں، زیادہ تر تو خواتین ہی خلا کی ڈگری لے کر آ جاتی ہیں. تو ان میں سے تقریباً وہ پہلے طے کر چکی ہوتی ہیں کہ ہم نے خلا لینا اور ہم نے فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ صلح نہیں کرنی. ایک پرسن ہوتا ہے کہ اگر 1% خواتین سوچ لیتی ہیں، کوئی عورت سوچ لیتی ہے کہ اس نے علیحدگی اختیار کرنی، تو اس کے بعد اس کے پاس اگلا مارجن نہیں ہوتا. اس کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا بتاتے ہیں نا. پھر ہم بلاتے ہیں، بلا کے انہیں سمجھاتے ہیں بھی کہ وجہ بھی کچھ نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خلا کی طرف خواتین بھاگ جاتی ہیں اور اخیر وہ صلح بھی ہو جاتی ہے. اور میں نے زیادہ تر صلح ہی کروائی اپنے یو سی میں، جو میرے حلقے کے لوگ آئے ہیں تو بات بھی کوئی نہیں ہوتی کہ جی آج خرچہ نہیں دیا، مجھے گھر میکے نہیں جانے دیا، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. حالانکہ جتنا مرد کا عورت پہ حق ہے اتنا ہی عورت کا مرد پر ہے. اسلام نے ایک واضح ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے کہ دونوں میاں بیوی کا جو برابر حقوق ہیں، آپ اسی طرح جس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اپنی وائف کا، اپنے بچوں کا اور بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے اور خامد کی تابعداری کرے. نشان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مکمل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ سے سوال کا جواب لیتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں فلدادن خان. سر دوبارہ کہیے گا، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قمر عباس بات کر رہا ہوں بات فلدادن کر رہی ہیں. اوکے سر، کہیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میری شادی کو تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا ہے، لیکن ہم میاں بیوی میں جو جھگڑا ہے وہ یہ چل رہا ہے، میرے ماں باپ کی صحت جو ہے نا وہ اکثر خراب رہتی ہے. تو میری بیگم کہتی ہے کہ میں آپ کی تو خدمت کروں گی، آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گی، لیکن آپ کے ماں باپ سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں اس چیز کے لیے کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ اس تو پہ اکثر سختی کی بیشتر جا سوال سکتی آ ہے؟ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. دیکھیے اسلام ہمیں ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف لائف دی ہے. اس نے ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اور جوائنٹ فیملی میں زیادہ تر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ ماں باپ، شوہر کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور ڈیفینیٹلی انہیں کسی کی ضرورت ہے جو ان کے لیے کھانا بنائے، جو انہیں میڈیسن دے دے ٹائم پر. اب شوہر تو اپنے آفس چلے گئے، اپنے کام پہ چلے گئے ہیں. تو اب اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کا دل جیتوں، اگرچہ کہ ان پر شرعی طور پر فرض نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے، ساتھ غیر بھی کوئی شخص اگر ہوتا ہے، وہ کوئی بوڑھا ہے اور وہ ہم سے کوئی ہیلپ مانگتا ہے، تو ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے اس کی. یا تو پھر ہمارا سب سے جو کلوز رشتہ ہے، مطلب ہمارے ہسبینڈ کا، اس کے یہ پیرنٹس ہیں. تو جب ہم اس کے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس سمجھ کر امپورٹنس دیں گے، ٹھیک ہے، کیئر کریں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمارے والدین کی بھی اسی طرح سے رسپیکٹ کرے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک خوشگوار ماحول کو جنم دیتی ہیں، اور یہ خوشگوار ماحول گھر کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں بچوں کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر آج ہم یعنی کہ بیوی جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کی کیئر نہیں کر رہی، تو ڈیفینیٹلی کل کو ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بیٹے کی جو وائف ہوگی وہ بھی ہمیں نہیں سر پوچھے یہ تو گی. معاشرتی لحاظ سے یہ بالکل لیکن ایسے اسلام میں تو جو شوہر ہے اس کے والدین کی خدمت فرض نہیں ہے نا. دیکھیے فرض ضروری نہیں ہے کہ جو چیز فرض نہیں ہے تو وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کہ انسانیت کے ناطے بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ بات یہ ہے نا کہ ڈو اور ٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے نا، گیو اور ٹیک کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آج ہم اپنے شوہر کے پیرنٹس کی کیئر کر رہے ہیں تو شوہر بھی اس بات کا ریگارڈ کرتا ہے اور وہ سیکنڈ میرج نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، پھر آپ اسے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں پیرنٹس کی کیئر، وہ پھر سیکنڈ میرج کر لے گا، وہ دوسری
शादी करेगा इसी वजह और से मजीद मसाइल भी जन्म लेते हैं। डेफिनेटली ऐसा तो होगा। आप बताइए कि बाल साहब कि इस तरह के मसाइल की अदालत में भी आते हैं? जी औरतें आती हैं उसमें, वो ख़वातीन आती हैं, वो कोर्ट्स में वो कहती हैं कि हमारे जो वो हकूक़ है वो ये पूरा नहीं कर रहा। तो ये जो हकूक़ है ये जो ग्रैंड फादर के हवाले से भी लॉ मौजूद है, लेकिन उनका सिर्फ ये इस हद तक है कि उनकी जो है ख़र्चा वगैरह। इकबाल तार साहब, जिस तरह अभी कॉलर ने जो है वो हमसे सवाल किया था कि हमारी बीवी, जो मेरी बीवी है, वो मेरे हस्बैंड मेरे वालिदैन की खिदमत से जो है वो नाला है, वो कहती है कि शरीयत इस चीज़ का हुक्म नहीं देती, तो कानून इस बारे में क्या कहता है? कानूनी कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो उसकी खिदमत करे, अदरवाइज़ वो अखलाकी तौर पे और पाकिस्तान की सोसाइटी के हिसाब से वो रज़ा के लिए और उसकी दिलजोई के लिए, खुश असलूबी के लिए वो कर सकती है। कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि वो मजबूर किया जाए उसको कि आप उसके वालिदैन की खिदमत करें। निशान साहब, ये भी बताइएगा, जैसे अभी हम बात थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि किस तरह से औरतें आती हैं, आपको लगता है कि इस तरह की कोई हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, या शादी से पहले लड़कियों की काउंसलिंग हो जानी चाहिए, किस तरह से हस्बैंड के साथ उसके घर को मैनेज करना है, उसके हकूक़ पूरे करने हैं? जाकर ये तो शौहर के जो है माँ बाप, उनको अपने माँ बाप से ये अपने वालिदैन को ही चाहिए अपने बच्चों को पहले तरबियत दें। कोई भी बहू आए या बेटी जाती है तो उसको समझा के भेजना चाहिए कि आपके वो ससुर हैं या सास हैं, वो आपके वालिदैन हैं, क्योंकि 3 वालिदैन हैं। एक तो वो जो पैदा करते हैं, दूसरे वो जो तालीम देते हैं, तीसरे वो जो निकाह में आते हैं। इसलिए सबसे मसला कि सबका अदब उतना ही जितना अपने हकीकी वालिदैन का है, और हमें एहतराम करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारे भी बच्चे हमारा एहतराम बेशक हम अगर एहतराम करेंगे तभी हमारे बच्चे हमारा एहतराम करेंगे, चाहे शरीयत इसका हुक्म देता है या नहीं देता। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक कर, फिर से हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए राहत है रमज़ान।